अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिर मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, 12 अगस्त को जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ISPR ने तो अपनी एक प्रेस रिलीज़ दी है और बता दिया कि क्या उन पर तहक़ीक़ात होंगी और किस फील्ड कोर्ट मार्शल का बाकायदा आगाज़ होगा या कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जो पॉलिटिकल एंड पे, ख़ासतौर पे गवर्नमेंट की एंड पे, ख़ासतौर पे जो PMLN के लोग हैं उनकी जो स्पेकुलेशन कह लीजिए, उनके जो तज्ज़िये तबसरे या बातें कर लीजिए उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, उसमें मामलात यहीं पे रुकते हुए नहीं बल्कि इससे कहीं आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। या हो सकता है कि उनकी ख्वाहिश हो, लेकिन बहरहाल सूरत हाल तो इस वक्त यही बनती हुई नज़र आ रही है। इस पर मुख्तलिफ चीज़ें भी सामने आ रही हैं और ना सिर्फ ये कि हुकूमती शख्सियात बल्कि जो सीनियर हमारे तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका भी मानना यही है कि ये जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर मामला रुकेगा नहीं, कुछ मज़ीद अहम गिरफ्तारियाँ भी होंगी। कौन कौन सा पेंडोरा बॉक्स खुलेगा, कौन कौन सी चीज़ें फ़िक्स होंगी, कहाँ तक ये मामला जाएगा, जो फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो तो यही लग रहा है कि जो जनरल फैज़ हमीद की जो गिरफ़्तारी के बाद जो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़, यानी वो जो ताने बाने जाके डॉट्स जो कनेक्ट हो रहे हैं वो 9 मई के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और PTI के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। उसके बाद की भी जो गिरफ्तारियाँ हमने देखी उसमें भी यही हुआ कि जी उनके राब्ते अभी भी बहाल थे और इवन दो जो वानी चेयरमैन हैं उनके साथ जेल में भी वो राब्तों में थे। ये सारी जो मामले इस वक्त हैं ये क्या रुख आने वाले वक्त में इख्तियार करेंगे और कुछ मज़ीद सियासी ख़बरें, इस पर ज़रा हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कन्वीनर अवाम पार्टी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, नवाज शरीफ साहब जो है वो 2 दिन पहले जब आए, बड़े अरसे बाद मीडिया पे वो आए, स्क्रीन्स पर आए और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई बड़ी बात हो जाएगी कि आई मीन के जब ये खबर आई कि वो अपनी बेटी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो हम ये सोच रहे थे कि मज़ीद कुछ इंकशाफात करेंगे, कोई ऐसे राजों से पर्दा हटाएंगे, जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के हवाले से कोई बात करेंगे। लेकिन उन्होंने खैर बिजली की बात की। एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि मेरा सवाल अभी भी मौजूद है कि मुझे क्यों निकाला। अगर आपकी इजाज़त तो मैं क्लिप चला दूँ सर, फिर इस पर आपका जवाब चाहिए। आज भी कहता हूँ, मुझे क्यों निकाला, क्यों हमारे खिलाफ साजिश बुनी गई, कौन थे वो चेहरे और फिर इमरान खान साहब किस तरह से पावर में आए। प्लीज आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के धोखे में ना आए। ये बनी है वज़ीर आला मरियम नवाज, जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं मैं मुतवातर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान खत्म करें और ये हमने नहीं किया, ये करने वाले कोई और लोग हैं। इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो IMF के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन फिर IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, बहरहाल वही हैं, ये तो एक सियासी बात है। ज़रा पिछले 2-3 साल से तो PDM की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, मगर वो जो कह रहे हैं कि आज भी मेरा सवाल वही है, मैं आज भी पूछ रहा हूँ मुझे क्यों निकाला। अब जनरल फैज़ की गिरफ्तारी और 2017-18 की जो बात करें जिसके बाद आप प्राइम मिनिस्टर बने, ये सवाल वक्त आ गया है कि नवाज शरीफ साहब को इस सवाल का जवाब मिले। जी ये भी सवाल है, बहुत सारे सवाल हैं, सिर्फ उनको नहीं मुल्क को जवाब चाहिए और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनके जवाब आपको ट्रूथ कमीशन से मिलेंगे। मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन बना दें, इस मुल्क में जो कुछ हुआ है उसको डॉक्यूमेंट कर लें, जो हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर लें। सर ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी कि मैं ना ही समझूं, क्योंकि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन या ट्रुथ कमीशन बनना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मेरा अगेन जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद ख्वाजा आसिफ के तवातुर के साथ इंटरव्यूज़, बार बार जिक्र करना कि जो गठजोड़ था वो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का था, बिल्कुल क्लोज थे। फिर कल अता तारर साहब की गुफ्तगू करना, साकिब निसार की बात करना। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो गिरफ्तारी हुई है इससे नवाज शरीफ साहब को इस सवाल का जवाब मिलेगा मुझे क्यों निकाला, या कोई ढूंढेगा? मुझे नहीं पता कौन से सवाल का क्या जवाब मिलेगा, लेकिन इन सवालात के जवाबात जिस मुल्क में भी मिले हैं वो एक ट्रूथ कमीशन से मिले। ये आप प्रोसिक्यूशन से ये नहीं कर सकेंगे। फैज़ साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, फैज़ साहब ने क्या किया नहीं किया मुझे इसका इल्म नहीं है, बातें बहुत सी हमने भी सुनी हैं। अब आपने जो अफसर होते हैं ISI के या DG भी जो होते हैं, अफसर जो होते हैं वो DG को रिपोर्ट करते हैं।
وہ ڈی جی کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ڈی جی جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر کو بھی رپورٹ کرتا ہے ایز اے فنکشنری ہیڈ آف اے ڈپارٹمنٹ, اور وہ فوجی افسر بھی ہوتے ہیں تو اس حوالے سے وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتے ہیں. تو وہ اپنی ڈائریکشن ان دونوں افراد سے لیتے ہیں, وہ انڈیپینڈنٹلی کوئی کام نہیں کر سکتے. پالیسی ہوتی ہے ایک حکومت کی, اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. اگر اس امپلیمنٹیشن میں اس پالیسی سے باہر جائیں گے تو یقیناً ان کے خلاف حکومت بھی کارروائی کر سکتی ہے اور فوج بھی کارروائی کر سکتی ہے. تو یہ اب جب چارجز سامنے آئیں گے کہ فیض صاحب پہ ہیں کیا چارجز, اس کے مطابق ہی یہ بات ہوگی. ان پہ جو چارجز بتائے گئے ہیں وہ ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کسی ہاؤسنگ اسکیم کے بارے میں, جی وہ ہمارے سامنے تو وہ بات آئی ہے. اس کے بعد اگر مئی 9 میں کوئی ان کا کردار ہے, مئی 9 کے واقعات میں, مئی 9 کے وہ واقعات ہیں جس پہ پروسیکیوشن بہت ضروری ہے. پروسیکیوشن کیونکہ یہ عام واقعہ نہیں ہے, غیر معمولی واقعہ ہے, اور یہ آپ نے بہت عرصہ ضائع کر دیا, 15 مہینے ہونے لگے. ایگزیکٹلی. تو آپ نے جو بھی اس میں لوگ شامل تھے ان کے خلاف آپ کو کارروائی کرنی چاہیے تھی. آپ انگلستان کو دیکھ لیں, ابھی بھی وہاں پر وہ رائٹس جاری ہیں, لیکن انہوں نے پروسیکیوشن شروع کر کے سزائیں بھی دے دی. یہاں تک ہم نے وہ نہیں کیا. اب اس وقت وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تو یہ جنرل فیض صاحب جو تھے یہ نہیں تھے فوج میں اس وقت. ایگزیکٹلی. جبھی تو انہوں نے جو اگر کچھ کیا ہے تو ایز اے ریٹائرڈ پرسن کیا ہے, اور اگر وہ بھی کیا تو چونکہ فوج کا ایک نظام ہے تو اس کے بھی وہ کورٹ مارشل ان کا ہو سکتا ہے اس حوالے سے بھی. تو چارجز کو سامنے آنے دیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ اسپیکولیشن مناسب نہیں ہے. جو آج وزراء باتیں کر رہے ہیں, دیگر لوگ باتیں کر رہے ہیں, یہ فوج کا اپنا ایک نظام ہے کورٹ مارشل کا. سمری ٹرائل ہوتی ہے اور بہت تیزی سے فیصلہ آتا ہے. اب چونکہ اس کو آپ نے, اور نارملی یہ پبلک نہیں کیے جاتے, ان کی پروسیڈنگز میں کیا باتیں ہوئیں یا چارجز کیا ہیں, یہ پبلک نہیں ہوتے. آپ کو ایک سزا کی اینڈ میں بات آ جاتی ہے کہ یہ جناب یہ افسر تھا, اس نے کے خلاف چارجز تھے, یہ سزا دے دی گئی ہے. یہاں پر ڈیٹیلز اب سامنے آ گئی ہیں, اسپیکولیشن میڈیا میں شروع ہو گیا ہے, اور اب اس پہ آئی ایس پی آر نے بھی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, اس میں وزراء بھی باتیں کر رہے ہیں. تو یہ ایک معاملہ میرا خیال ہے کافی پیچیدہ بن جائے گا. سر بات یہ کہ وہ جو ٹاپ سٹی والا آپ کہہ رہے ہیں, وہ ٹاپ سٹی کا ایک کیس جو آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز دی 2017 کا معاملہ, جو 2023 میں اس کا فیصلہ آیا, اور اس کے بعد ظاہر اس وقت تو وہ ڈی جی ایسا نہیں تھے, اس کے بعد خاموشی ہے, پھر خالی ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ. تو یہ ایزیوم کر رہی ہے گورنمنٹ یا پی ایم ایل این کہ وہ جو خلاف ورزیاں ہوئیں جس میں گٹھ جوڑ تھا باجوہ کے ساتھ, اس کے ساتھ, ثاقب نثار کے ساتھ, یہ بھی معاملہ اٹھے گا یا اس معاملے کی بھی انکوائری ہوگی آپ کو لگتا ہے؟ اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا, اس میں سویلین حکومت کے محکموں کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ فوج کا اپنا نظام ہے, آرمی ایکٹ ہے, ان کا اپنے ریگولیشنز ہیں, اس کے مطابق یہ کارروائی کی جا رہی ہے. اگر آپ سویلین کیس کوئی نیا آتا ہے تو اس کا مجھے علم نہیں ہے, وہ بھی حکومت کا حق ہے کہ ان پر سویلین, چونکہ وہ ایک ملک کے شہری بھی ہیں, ان پہ اطلاق ہوتا ہے ملک کے قوانین کا, تو وہاں پر بھی وہ ان کے خلاف پروسیڈنگز کر سکتے ہیں. میں 9 مئی پہ آتی ہوں, لیکن ایک بات آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف دوبارہ سے بات کر رہے ہیں مجھے کیوں نکالا, تو ذرا ان کو نکالا تو آپ آئے تھے, وہ ان کی جب نااہل ہوئے تھے وہ وزیر اعظم, اور آپ اس وقت پی ایم ایل این میں بھی تھے. کیا آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ مجھے کیوں نکالا یا ان کو کیوں نکالا؟ نہیں, ان کے پاس نہیں تو میرے پاس کیسے ہوگا؟ ان کے پاس تو پہلے تو وہ نام لیتے تھے, اب تو وہ نام نہیں لیتے, پہلے جنرل فیض کا نام لیتے تھے. دیکھیں میں یہ سوال مجھ سے کرنے کا کس نے نکالا؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے. اس ملک کا سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ بنا, اس نے اس ملک کی ایک چلتی حکومت کے وزیر اعظم کو, جو اس ملک کی تاریخ کا سب سے لمبے عرصے سیاست میں رہا ہو آدمی, 2 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو, 3 دفعہ پرائم منسٹر ہو, آپ نے اس کو نکالا. اس ملک کے سپریم کورٹ نے کس بات پر نکالا کہ آج سے اس دن سے 6-7 سال پہلے جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو وہ ایک کمپنی کے ڈائریکٹر بنے یو اے ای کے اندر, اور وہ کمپنی ان کے بیٹے کی تھی, تو ویزا لینے کے لیے آپ ڈائریکٹرشپ شو کرتے ہیں, ویزا آپ کو مل جاتا ہے. تو ان کی جو ڈائریکٹر فیس تھی وہ انہوں نے نہیں لی, وہ کمپنی ختم ہو چکی ہے,
انہوں نے کہا کہ ہمیں اسے غرض نہیں ہے کمپنی ختم ہوئی، آپ نے وہ فیس نہیں لی، وہ آپ کا اثاثہ تھا، یہ اثاثہ آپ نے شو نہیں کیا اپنے اسٹیٹمنٹس کے اندر جب آپ نے الیکشن لڑا ہے 2013 میں۔ نہ اس بات کو عقل تسلیم کرتی ہے نہ قانون تسلیم کرتا ہے، لیکن کرنے والا کون ہے؟ ملک کا سپریم کورٹ۔ اب ان ججز کو آپ ٹرائل کر سکتے ہیں؟ کس بات پہ ٹرائل کریں گے؟ یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگ گئی، کس نے دی؟ کس نے آخری اس کا فیصلہ کیا؟ اس ملک کے سپریم کورٹ نے۔ ہر جج نے مرنے سے پہلے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ غلط فیصلہ ہے، ہم نے اپنے دباؤ کے اندر فیصلہ دیا، تو اس کا آج تک کیا حل نکلا ہے؟ کسی کو آپ نے سزا دی ہے؟ تو میں یہ اس لیے میں اس طرح گزارش یہ کروں گا، حکومت کو بڑی ذمہ داری سے پروسیڈ کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ ایک جج کو غلط فیصلہ کیا ہو اس کے خلاف پروسیڈنگز کریں گے؟ کس قانون کے تحت پروسیڈنگز کریں گے؟ اور اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ گٹھ جوڑ تھا تو کیا یہ ثابت کر پائیں گے؟ میں یہی بات ہے، یا آپ گٹھ جوڑ، پھر آپ کون سے قانون کے تحت گٹھ جوڑ میں جائیں گے؟ تو یہ بات بڑی عجیب سی، اور پھر وہ فیصلہ وہ بھی فیصلہ ججز نہیں کر رہے ہیں نا۔ ملک میں قانون شہادت ہے، ملک میں دیگر قوانین ہیں، ہم ہر شخص پہ آرٹیکل 6 لگانے کا کہتے رہتے ہیں۔ آپ لگائیں آرٹیکل 6 کسی پر، آرٹیکل 6 کے لیے ثبوت چاہیے ہوگا نا، قانون چاہیے ہوگا جس کے تحت پروسیڈنگز ہوں گی، تو بڑی سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے۔ ایک فوج میں ایک یونیک ایونٹ ہے کہ ایک 3 اسٹار جنرل جو حالیہ ریٹائر ہوئے ہیں اور جو ایک اہم ادارے کے سربراہ رہے ہیں، پبلکلی نون فگر ہیں، ان کے خلاف فوج خود پروسیڈ کر رہی ہے۔ تو اب اس میں ساری ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ فوج کی معاملے سمری پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں بہت ضرورت ہے کہ پروسیکیوشن صحیح ہو، اور اب چونکہ معاملہ پبلک کر دیا گیا ہے تو اب جو ایکیوز ہے اس کا بھی حق بن جاتا ہے کہ اس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ بھی پبلک ہوں۔ اوکے، یہ ایک آپ کو حق مل جاتا ہے، اگر آپ کے چارجز پبلک ہو گئے تو پھر آپ کا حق ہو جاتا ہے پروسیڈنگز بھی، آپ کا جواب بھی پبلک ہو۔ اچھا، یہ ایک شہری کے طور پہ، میں شاید اس کا قانون میں ذکر نہ ہو، لیکن یہ آپ کا ایک شہری کے طور پہ حق بن جاتا ہے کہ اگر حکومت آپ پہ الزام لگاتی ہے تو پھر آپ کا جواب بھی پبلک شاید آپ کو کرنا پڑے۔ جس طرح سے ہم یہ بات کریں، ثاقب نثار اس وقت کے چیف جسٹس تھے، آپ نے کہا کہ کس طرح سے ہوگا، کیسے ٹرائل ہوگا، کیا ہوگا، کس قانون کے تحت گٹھ جوڑ ثابت کریں گے۔ جب حکومت تو آپ کی رہی، نواز شریف صاحب نکل گئے، پھر خان صاحب آئے، وہ بھی اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی آئی، کیا اگر ان کو یہ تھا کہ ان کے خلاف غلط فیصلہ ہوا، کیا گورنمنٹ یہ استحقاق رکھتی تھی؟ ہو سکتا تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ڈالے اور کہے کہ جی ہمارے خلاف انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا یا کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ کے ساتھ کیا تھا، تو اس کی انکوائری کرے یا ٹرائل کرے؟ جی، یہ میاں صاحب کا ایک شہری کے طور پہ یہ حق ہے۔ اس سے بھی تھا نا؟ جب جی بالکل، اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ایکسرسائز کیا؟ کرنا چاہیے، لیکن قانون دیکھنا پڑے گا کس قانون کے تحت آپ کریں گے، کہ کہاں کون سے فورم پہ کریں گے۔ یہ چیزیں ہم بعد میں سوچتے رہتے ہیں، باتیں پہلے کر دیتے ہیں، الزامات پہلے لگا دیتے ہیں، اور میرا خیال ہے اس وقت شاید ثاقب نثار صاحب بھی چیف جسٹس تھے۔ جی، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس، کیونکہ جو بات تھی وہ ماریو پوزو والی، وہ تو جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب نے لکھی تھی۔ آصف سعید کھوسہ، میرا خیال ہے وہ اینڈ کے دن میں آصف سعید کھوسہ صاحب آ گئے تھے، یہ شروع میں آصف سعید کھوسہ تھے۔ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، وہ ججمنٹ میں مجھے یہ یاد آ رہا ہے 17 میں یہ آیا ہے، ہاں میرا خیال ہے آصف کھوسہ صاحب شاید ان کے ثاقب نثار صاحب کی بات آئی تھی۔ جی بالکل ایسے ہی، تو ثاقب نثار صاحب بھی اس وقت ہوں گے۔ تو بہرحال ان سب افراد کو، پھر میں کہوں گا حکومت کو اسپیکولیشن کا حصہ نہیں بننا چاہیے، حکومت کو قانون کے مطابق پروسیڈ کرنا چاہیے۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں جوڈیشل مس کنڈکٹ کی، یہ کافی سیریس معاملہ ہے، اس کو پروسیکیوٹ کرنا بھی بڑا سیریس معاملہ ہے، یہ الزام لگانا بھی بڑا سیریس معاملہ ہے، اس کا جواب دینا بھی بڑا سیریس معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئی ایس پی آئی کی جو پریس ریلیز آتی ہے جنرل فیض حمید کے حوالے سے، پھر وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ذکر کرتے ہیں کہ ان کی کچھ چیزیں ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جس میں وہ آرمی ایکٹ کی وائلیشن،
رانا ثناء اللہ صاحب اب کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ تو ماسٹر مائنڈ تھے، یہ ان کا ایک نیکسس تھا ملٹری انسٹال میں، جہاں پہ انسٹالیشنز کی جہاں جہاں آگ لگانی تھی، توڑ پھوڑ کرنی تھی، ان کی نشاندہی بھی انہوں نے کی تھی. تو اب یہ ابھی پتہ چلا ہے یہ پوری پی ایم ایل این کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو، یا کسی کے علم میں پہلے بھی تھا؟ نہیں دیکھیں، میں کچھ کہوں، آپ کچھ کہیں، رانا صاحب کچھ کہیں، حکومت ساری کچھ کہتی رہے، اس کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں. سر شاید میرا نہ ہو، شاید آپ کا اس وقت نہ ہو، لیکن اگر حکومت میں رہتے ہوئے ایک ذمہ دار شخصیت یہ بات کر رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس وقت پڑے گا جب آپ اس ٹرائل میں جا کے وٹنس پیش ہوں گے. اگر رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس کوئی نالج ہے تو وہ وہاں پر درخواست دے دیں، کسی نالج ہے، میں ایز اے وٹنس پیش ہونا چاہتا ہوں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ ٹرائل ہو رہا ہے نا، یہ اخباری جنگ نہیں ہے، یہ ہم نے ٹاک شو پہ بیٹھ کر جنگ نہیں لڑنی. آپ نے ایویڈنس دینا ہے. ایویڈنس کا سول ٹرائل میں قانون شہادت ہے. میرا خیال ہے قانون شہادت وہاں پر اپلائی نہیں ہوتا کورٹ مارشلز میں، وہاں طریقہ فرق ہے. تو کسی کے پاس بھی، حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو حکومت شامل ہو سکتی ہے اس پروسیڈنگز میں. وہ کہے جی ہمارے پاس یہ ایویڈنس ہے، اس شخص نے یہ کیا ہے، آپ نے جو اس پر چارجز لگائے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس ہے. جو شخص بھی، کوئی وزیر ہو، نہ وزیر، آپ بھی پیش ہو سکتی ہیں. ناظرین مختصر سا بریک، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. اچھا شاہد خاقان عباسی صاحب، اب ذرا یہ بتائے گا کہ جو اب خبریں آ رہی ہیں کہ مزید اس پہ گرفتاریاں ہوں گی اور مزید چیزیں بھی ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کچھ مزید گرفتاریاں ہو سکتی ہیں؟ ایسی کوئی انفارمیشن؟ دیکھیے، یہ جس ادارے جو آپ ٹرائل کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے. اگر اس میں اور لوگ بھی ملوث ہیں ان کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا. کیا وہ کو ایکیوز بنیں گے یا نہیں بنیں گے یہ پتہ نہیں ہے، کیونکہ جب آدمی گرفتار ہوتا ہے تو یا وہ کو ایکیوز بن جاتا ہے، یا پھر آپ وٹنس بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک پروور بھی بن سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے لیے یہ کتنا بڑا آپ اس کو کوئی نقصان یا کوئی خطرہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ انوالو تھے، ان کے ساتھ رابطے میں بھی تھے، 9 مئی میں بھی ان کی انوالومنٹ تھی، اور یہ دونوں ماسٹر کہتے ہیں وہ بھی ماسٹر مائنڈ تھے، یہ بھی ساتھ کے ساتھ تھے. پی ٹی آئی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے یہ؟ دیکھیے، صرف رابطہ ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی سے بات کی یا نہیں کی. کیا بات کی وہ جرم ہوتا ہے. کہ اگر آپ نے یہ سازش میں، اگر یہ سازش ہے کہ 9 مئی ایک سازش ہے جس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس تو نہیں آیا سامنے، لیکن نہ کوئی ایکوزیشن آئی ہے، لیکن اگر یہ سازش ہے تو یقیناً پروسیکیوشن حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر مئی 9 کا میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے، اس میں حکومت کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، ان کو پروسیکیوٹ کرنا ذمہ داری ہے ان کی. اگر اس میں کوئی سازش ہے، کسی نے یہ پلاننگ کی، کسی نے ابیٹمنٹ کی، اس میں شامل ہوئے، تو یہ سب ایکیوز بن جائیں گے. تو پھر اگر اس میں کوئی فوجی افسر انوالوڈ ہیں تو ان کو فوج بھی پروسیڈ کر سکتی ہے اس ایویڈنس کی بنیاد پہ. سر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یقیناً ایویڈنس ہوگا جبھی تو اتنی بڑی گرفتاری ڈالی ہے، پھر اس کو پبلک بھی کیا ہے، پھر اس میں مینشن بھی کیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، اور جو ساری چیزیں جو باتیں ہوئی ہیں، تو کچھ تو ہوگا ایویڈنس جس کی بات پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں. کچھ تو ہوگا. میں بھی 3 سال جیلوں میں گزارے ہیں، 17 سال میں نیب کی عدالتوں میں رہا ہوں. کچھ تو ہوگا. کچھ نہیں تھا تو سبھی آپ لوگ یہی کہتے تھے کچھ تو ہوگا، تھا کچھ بھی نہیں. پھر تو ہم یہی کہہ رہا ہوں، آپ یہ کچھ تو ہوگا کی بنیاد پہ آپ کارروائی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس ثبوت ہونے. ملٹری کورٹس کا اپنا پروسیجر ہے، اپنا پروسیجر ہے، وہ اس کو پبلک نہیں کرتے. اگر پبلک کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اب شاید یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ان معاملات کو پبلک کرنا پڑے گا. میرا یہ رائے ہے، کیونکہ یہ معاملہ پبلک کر دیا گیا ہے، اور اس میں اگر آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو بھی انوالو کرنا ہے کہ وہ بھی اس میں شامل تھے سازش میں، پھر تو یہ معاملہ اس سے باہر چلا جائے گا. پھر یہ ایک پبلک نالج میں ساری بات آ جائے گی. لیکن یہ کچھ تو ہوا ہے کہ بنیاد پہ نا میں معذرت چاہوں گا، یہ انصاف کے تقاضے کے عین خلاف ہے. سر 9 مئی پہ آپ 9 مئی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب آپ ملک کے سابق وزیر اعظم، اتنا بڑا آپ کا ایک لمبا چوڑا ایکسپیرینس، تجربہ آپ کا،
جو ہمیں ISPR کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ملک کے خلاف، سالمیت کے خلاف، فوج کے خلاف ایک بغاوت، ایک سازش، ناقابل تردید شواہد، دوسری طرف کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ جی آپ اس کی انکوائری کریں، جوڈیشل انکوائری کریں، وہ ویژولز لے کر آئیں، وہ فوٹیج لے کر آئیں، اس میں لوگوں کو پہچانیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ابھی کچھ انکوائری ہونا باقی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بس جو کہا جا رہا ہے اس پہ منوان تسلیم کر لیا جائے؟ نہیں دیکھیں، میں نے ابھی بھی کہا ہے، اس پروگرام میں بھی کہا ہے، اس سے پہلے بہت سے پروگرامز میں کہہ چکا ہوں، پچھلے 1 سال سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری، جو کچھ ہوا ہے وہ ہو چکا ہے، جو کچھ ہوا ہے وہ غیر معمولی ہے، بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جب ایک ملک کے لوگ جتھا بنا کر فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیں، اور یہ ہوا ہے، جلاؤ اور توڑ پھوڑ کریں، تو حکومت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کارروائی کرے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 15 مہینے گزار دیے، آپ نے کیوں پروسیڈنگز نہیں کی؟ بات تو یہ ہے، بات یہ نہیں ہے کہ آپ کیوں پروسیڈ کر رہے ہیں، سوال یہ ہے آپ نے کیوں پروسیڈ نہیں کیا؟ نہیں کیا، چلے نہیں کیا، اب کریں۔ لیکن پروسیڈنگز ایویڈنس، ثبوت کی بنیاد پہ ہوتی ہیں۔ کیا یہ میرے اور آپ کے کہنے سے پروسیڈنگ نہیں ہوگی، جو مرضی وزراء کہتے رہیں، جو مرضی کہتے رہیں، بات وہ ہوتی ہے جو قانون کے دائرے کے اندر آئے گی، جو ایک کورٹ آف لاء میں ہوگی، اس کے اوپر سزا اور جزا ہوتی ہے۔ تو وہ ایویڈنس آج رکھ دیں عدالتوں میں، چارج شیٹ بنائیں، ان پر الزام لگائیں اور ان کو ٹرائل کریں، ان کا جو بھی لوگ ہیں۔ یہ ضرورت ہے آج کی۔ جتنا عرصہ گزر رہا ہے اتنا ابہام پیدا ہو رہا ہے اس معاملے پر۔ حکومت سے، جب حکومت حلقوں سے یا حکومتی شخصیات سے بات کرو تو وہ معاملات عدالت میں اٹھا کے رکھتے ہیں کہ جی وہاں سے انصاف نہیں مل رہا۔ آپ کو پتہ ہے بیچ میں جو کیسز تھے، چاہے سائفر کا ہو، وہ ہو، وہاں پہ آپ کی پروسیکیوشن ناکام ہوئی، آپ مکمل ایویڈنس ٹھوس نہیں دے سکے، تو جس کی وجہ سے آپ کا کیس اڑا کے رکھ دیے گئے۔ تو اب حکومت اس کو ایک الگ قسم کا گٹھ جوڑ قرار دے رہی ہے۔ اور حالیہ آپ نے دیکھا کہ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایک تقریب بھی تھی، خاص طور پہ 12 جولائی کے فیصلے کو لے کر، کہ کانٹیکس میں ہو یا کسی میں بھی ہو کہ عمل درآمد ضروری ہے، لیکن حکومت کا آپ نے رویہ دیکھا، اس نے پہلے دن سے کہہ دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہے ابہام، اور اس کے بعد وہ بل بھی لے کر آ گئے۔ تو اس وقت چلیں یہ والا تو معاملہ جنرل فیض کی امید کی گرفتاری یا ISPR کا ایک طرف اٹھا کے رکھ دیں فوج کا، جو عدلیہ اور حکومت یہ بھی اس وقت آمنے سامنے کھڑی ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ فیصلوں پہ عمل درآمد کے لیے۔ فیصلہ عمل درآمد آپ کی ذمہ داری ہے، یہ چوائس نہیں ہے۔ میں معذرت سے کہوں گا، غلط بھی فیصلہ ہو، پھر 2017 کا فیصلہ کیوں مانا تھا؟ مت مانتے تو ہم کیا کر رہے ہیں ملک کے اندر؟ عدالت نے فیصلہ کر دیا، اس پہ کوئی اپیل کا پروسیس ہے تو وہ پورا کر لیں، اس کے بعد آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن آپ نے تو قانون بنا دیا اس فیصلے کے خلاف، ایک بل لے کر آ گئے۔ آپ فیصلے کے خلاف قانون معذرت سے نہیں بنا سکتے، میں معذرت چاہوں گا۔ ایک فیصلہ آ گیا ہے، امپلیمنٹ ہونا ہے، اس کے بعد آپ قانون بنا دیں، آپ آئین میں تشریح کر دیں کہ جس کی کوئی بھی سیٹ نہیں ہوگی جنرل صاحب، اس کو بھی ہم سیٹیں دے دیں گے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک فیصلہ آیا، پہلے آپ اس پہ عمل درآمد کر لیں، پھر بے شک آپ قانون بنا دیں۔ بے شک آپ ایک قانون بنا دیں کہ جس کا اطلاق ماضی میں ہوگا، کہ جو کہ آپ کر نہیں سکتے، کہ جناب ایک جماعت کی اگر 70% سیٹیں ہیں تو اس کو 100% سیٹیں ریزرو سیٹیں مل جائیں گی، یہ اس کا حق ہے، یہ کر دیں، یہ قانون بنا دیں۔ آپ آج ایک فیصلے کی نفی ایک نیا قانون بنا کر نہیں کر سکتے، جہاں تک میری قانون کی نالج ہے، میں قانون میں لائر نہیں ہوں۔ یہ جو اب قانون بنا دیا گیا ہے، پھر وہی والی بات ہے کہ آپ جو اسمبلی میں جو بل یا قانون بن جاتا ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یا انڈو نہیں کر سکتے، یا عدالتیں اس کو نہیں اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی، لیکن انلیس اینڈ انٹل آپ یہ پروف کریں کہ وہ بدنیتی تھی یا جو بھی ہے۔ اب معاملہ کدھر جاتا ہوا دیکھ رہا ہے کہ یہ انڈو ہوگا، عدالتیں اسٹرائک ڈاؤن کریں گی، یہ پیچھے ہٹیں گے؟ جو کچھ ہوگا برا ہی ہوگا، برا ہی ہوگا۔ دونوں اس معاملے میں گلٹی ہیں۔ میں یہاں پر بدقسمتی آج ہماری یہ ہے کہ ہمارے ادارے بھی نہ آئین کی روح کو سمجھتے ہیں، نہ اس پر عمل درآمد کرنا چاہتے ہیں۔ آئین کی ایک روح ہے، آئین کے الفاظ پہ مت جائیں، آئین کے الفاظ میں جواب نہیں ہوتے، آئین کی اسپرٹ کو دیکھا جاتا ہے، اور آئین بنانے والوں کی نیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس قانون کے پیچھے نیت کیا تھی۔ جو اسپیشل سیٹس کا معاملہ ہے، مجھے کم از کم بڑا واضح ہے۔ آپ نے 50% جنرل سیٹس حاصل کی ہیں،
آپ کو 50% ریزرو سیٹیں ملیں گی، آپ کو 51 نہیں مل سکتی. میں بہت معذرت سے کہتا ہوں، 51 اگر آپ لینے کے آپ آئین کی روح کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. مجھے دیگر جماعتوں میں جو بٹی تھی آپ جی آپ نہیں، آپ وہ خالی رہ جائیں، کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے اگر کسی کا حق نہیں ہے خالی رہ جائیں گی، آپ کے حصے میں وہ نہیں آ سکتی. سر مختصر یہ جو فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے، اور وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب، وہ برابر میں بیٹھی تھی، لیکن نواز شریف صاحب یہ اعلان کر رہے تھے. بصد احترام جاننا چاہوں گی کس کیپیسٹی میں کر رہے تھے، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دس از اے وائز ڈیسیشن؟ کیپیسٹی تو وہی بتائیں گے، وہ پارٹی کے صدر ہیں، ان کی پارٹی اقتدار میں ہے. ایڈمنسٹریٹو معاملہ نہیں ہے یہ؟ نہیں، پارٹی کے صدر اناؤنس کر سکتے ہیں، میرا نہیں خیال اس کے اندر کوئی قباحت ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ پارٹی یہ بتائیں کہ ان کی جماعت ہے، جو وزیر اعظم بھی بنتا ہے وہ پارٹی ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس کا کون نامینیشن یا سی ایم بنتا ہے، پارٹی نامینیٹ کرتی ہے. تو پارٹی کے ہیڈ کو یہ آئینی یا جمہوری حق تو حاصل ہے کہ وہ یہ بات کر سکیں. ٹھیک ہے. اب وہ جو یہ بات ہو رہی ہے کہ جی 2 مہینے کے لیے ہم ان کو ریلیف دیں گے، ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے پیسہ نکالیں گے 45 ارب، اور یہ ہم آئی پی پیز کو دیں گے یا کمپنیز کو دیں گے، اور پنجاب کے عوام کو 2 مہینے کا اب دوسرے صوبے میں بے چینی ہے کہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ وفاقی معاملہ تھا، شہباز شریف صاحب کو یہ اناؤنس کرنا چاہیے تھا یونیفارم تمام صوبوں کے لیے. دیکھیں، آپ نے اس معاملے کا مستقل حل نکالنا ہے، لیکن ہم پچھلے 2 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج بجلی کا جو بل ہے یہ عام آدمی کے لیے ایک معاشی مسئلہ نہیں رہا، یہ ایک آئینی اور یہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ بن گیا ہے، ہیومن رائٹس کا مسئلہ بن گیا ہے کہ آج جو لوگوں کے پاس چوائس یہ ہو کہ یا بجلی کا بل دیں یا کھانا کھائیں یا بچوں کی فیس دیں. آج یہ چوائسز ہیں لوگوں کے پاس، اس حد تک بل بڑھ چکے ہیں. تو اس کا ایک تو مستقل حل آپ نے ڈھونڈنا ہے جس میں وقت لگے گا، لیکن آپ نے آج ریلیف دینی ہے جو مشکل وقت ہے. مشکل وقت تو گزر گیا لوگوں کا، یہ تیسرا بل آ گیا ہے. اس میں ایک ہی طریقہ تھا اور ہم نے اس کی وضاحت بھی کی، اس طرف میں نے بھی کی، مفتر اسماعیل صاحب نے بھی کی. آج سے 2 مہینے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جب سے بجٹ آیا وہاں سے پیسے کاٹیں، حکومت اپنے اخراجات سے پیسے کاٹے، حکومت کو کم کرے اور پی ایس ڈی بی سے پیسے نکالیں اور یہ ریلیف دیں پاکستان کے عوام کو. اس پر آپ کو آئی ایم ایف بھی روکے گا نہیں، کیونکہ اب جو بھی ریلیف دیں گے مزید قرضہ لے کر دیں گے. اب یہ پنجاب حکومت نے فیصلہ کر دیا کہ ہم پیسے دیں گے. اس میں پنجاب حکومت کا یہ حق ہے، کوئی ان سے آپ لے نہیں سکتے، باقی صوبے بھی دے سکتے ہیں، سب کے پاس پیسے موجود ہیں. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے پاس ایک پیسہ نہیں ہے، وہ اپنے جو تنخواہ ہے وہ بھی قرضہ لے کر دے رہے ہیں، دفاع بھی ہم قرضہ لے کر رہے ہیں، اور صوبائی حکومتیں جو ہیں پیسے ہی پیسے ہیں اور وہ ہر جگہ پیسے ضائع کیے جاتے ہیں. بے پناہ کرپشن بھی ہے، الٹے سیدھے منصوبے ہیں، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے. تو آپ کو یہ ٹارگیٹڈ ریلیف جو ہے یہ دینا. 18ویں ترمیم کا شاخسانہ ہے. نہیں جی، یہ آپ کی مکمل طور پر جو حکومتی نظام ہے اس کی ناکامی کا شاخسانہ ہے، کیونکہ آپ نے اگر صوبوں کو وسائل اور اختیارات دے دیے تو ذمہ داری بھی دینی چاہیے تھی، آپ نے وہ نہیں دی. بجلی بانٹنا صوبوں کا کام ہے، گیس بانٹنا صوبوں کا کام ہے، ان کے حوالے کر دیں، پھر کو سمجھ آئے گی کہ گورننس کیا ہوتی ہے اور ملک کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان نواسی صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین مختصر سے واپس آئیں گے ذرا حکومتی موقع بھی اس حوالے سے، جو تمام اسپیکولیشن، پریس کانفرنسز، ذرائع سے خبریں، دعوے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ان سے ذرا جانیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور خرم دستگیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ PMLN، فارمر فیڈرل منسٹر فار فارن افیئرز، ڈیفینس، کامرس اینڈ انرجی. السلام علیکم خرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. خرم دستگیر صاحب، جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاریوں کے بعد کہیں انکشافات کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو کہیں قیاس آرائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو کہیں نہ کہیں خواہشات کا اظہار بھی ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس گٹھ جوڑ کی بات ہو رہی ہے، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، پھر کہیں ثاقب نثار، یہ معاملہ اس طرف بھی جائے گا؟ آپ اس کو اس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں سر؟ یہ دیکھیے، اس پر قیاس آرائیاں تو بہت سالوں سے ہو رہی ہیں، اور
جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ عمرانی جو تھا، جس کا آغاز ان ارنسٹ 2014 میں ہوا تھا، دھرنے سے 126 دن کا تھا، اس میں یہ تینوں حضرات جو ہیں کہیں نہ کہیں ان کی میں گٹ چوٹ کا لفظ تو نہیں استعمال کر سکتا، لیکن بہرحال ان کا جو منزل تھی وہ ایک ہی تھی. تو لہٰذا اب اگر کوئی ٹھوس ثبوت اور شواہد سامنے آتے ہیں تو ان کو ضرور اپنے جو انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدوں پر رہ کر ایکشنز کیے ان کے لیے جواب دہ ہمیں کرنا چاہیے. سر آپ گٹھ جوڑ کا ورڈ استعمال نہیں کر رہے، لیکن خواجہ آصف نے بارہا یہ بات کی ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دونوں اب ریٹائرڈ ہیں. چلیں جنرل فیض کو تو کی گرفتاری ہو گئی، لیکن جو جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے یا ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تو گورنمنٹ باتیں تو کر رہی ہے کہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. جس سے آپ پروجیکٹ عمرانی کی بات کر رہے ہیں، آپ لوگ انیشیٹ کریے نا کوئی کارروائی. ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے ہے تو سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک ڈالیں کوئی ریفرنس، یا جنرل باجوہ اب سویلین ہے ان کے خلاف آپ لوگ انیشیٹ کریں کہ جی آپ کی اس حکومت کے خلاف کیا، اور شاید اس سے نواز شریف صاحب کو جواب بھی مل جائے مجھے کیوں نکالا. دیکھیے اس میں تو وزیر اعظم شہباز شریف ان کی کابینہ جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. میں اس پر اپنی رائے انہیں دے چکا ہوں کہ بہتر طریقہ یہ کہ پارلیمان میں کوئی ساؤتھ افریقہ کے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرز پر ایک کمیشن بنایا جائے، جس میں اس سارے معاملے کو بجائے یہ کہ ہم پینلائز کریں یا ہم کہیں کہ ہم ان کو عدالتوں میں گھسیٹنا ہے، یہ حضرات جو ہیں جنہوں نے پاکستان کے اعلیٰ ترین عہدے سنبھالے ہوئے رکھے ہیں، یہ آ کر اپنی ذمہ داری اور حقیقت حال قوم کے سامنے بیان کر دیں. اور یہ جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کی جو آنے والی نسل ہے اس کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ پاکستان کا آغاز 2014 میں نہیں ہوا تھا. پاکستان کی ایک طویل تاریخ ہے اور بڑی بھیانک تاریخ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، عدلیہ کے حوالے سے بھی، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی. تو جتنی حقیقت سامنے آئے گی اسی سچ کی بنیاد پر ہی ہم پاکستان کو ایک بطور اسلامی جمہوریہ مضبوط بنیاد پر آنے والے سالوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے اس کو استوار کر سکتے ہیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پینلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کیس کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو سزا دلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس خود ہی کوئی آئے اور والنٹیرلی بتا دے کہ جی ہم سے یہ ہوا اور ہم نے یہ کیا. والنٹریلی نہیں ہے، اس پہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ضرور کوشن یا کم از کم ایک کیس جو ہے ان کو بنانا پڑے گا، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کو پارلیمان کے ذریعے ہینڈل کیا جائے. اسی طرح یہ ایک اگر ہم نے فیصلہ کن طور پہ یہ جو بھی حالیہ گرفتاری ہوئی ہے اس کو بنیاد بنانا ہے پاکستان کو صحیح راستے پر ڈالنے کی، اور یہی چیلنج جو ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں بھی تھا. وہاں بھی جو سیاہ فام آبادی تھی اس پر بہت مظالم کیے تھے، لیکن انہوں نے بجائے یہ کہ ان مظالم کے اوپر وہ کیسز فائل کرتے یا پینلائز کرتے، انہوں نے ایک ایسا راستہ چنا جس میں لوگوں کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ آ کر، چاہے یہ بھی ہے کہ اگر کرمنل کیسز بنانے پڑتے ہیں ان کو یہ بھی آپشن دیا جائے کہ اگر آپ اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے سامنے آ جائیں تو پھر آپ کے کیسز جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ اپنی حقیقت کا اقرار کر لیں. تو یہ ایک بہتر طریقہ ہوگا. اصل مقصد یہ ہے کہ ہم پارلیمان کے لیے بھی اور قوم کے لیے بھی ایک تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ پاکستان کے ماضی میں کیا کیا ہوا، اور ماضی تو 1953 سے مولوی تمیز الدین کیس سے چل رہا ہے جب پہلی دفعہ پاکستان کی جو اسمبلی ہے اس کو توڑا گیا تھا. تو لہذا وہاں سے لے کر اب تک جو ہے اتنی لمبی تاریخ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن جو لوگ موجود ہیں اور جو ابھی حالیہ طور پہ جنہوں نے اعلیٰ ترین عہدے سنبھالے رکھے ہیں ان کو ضرور پارلیمان کے سامنے لا کر، ایک تو پارلیمان کا مسئلے بھی جو میری تجویز پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہی ہے کہ پارلیمان پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے. تو اگر یہ ذمہ دار لوگ پارلیمان کے سامنے آتے ہیں تو وہ در حقیقت پاکستان کے عوام کے سامنے آئیں گے اور ان کے سامنے جو انہوں نے وہ ایکشنز کیے اس کی وہ توجہ بھی دے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی توجہ نہیں دیں گے، وہ بھی اس کو جسٹیفائی کریں گے. ایک جو چیز جس پہ میں ضرور سمجھتا ہوں لیکن اس سے ہمیں مکمل جس کو ضرور ہمیں کم از کم
سختی سے اس پہ قانون کا اطلاق کرنا چاہیے. وہ یہ سوال ہے کہ 2021 میں طالبان کو جو عام معافی دی گئی صدر پاکستان کی طرف سے اور اس وقت کی عسکری قیادت بھی اس میں شامل تھی، اس پر ضرور بہت سختی سے سوالات ہونے چاہیے کہ اتنی بڑی فاش غلطی کیسے ہوئی جس نے پاکستان کو ایک بار پھر دہشت گردی کے جو خونی گڑھا ہے اس میں دھکیل دی. بالکل ٹھیک ہے اور بالکل ہونا چاہیے. 2021 کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے عارف علوی صاحب اس کا صدر پاکستان، جنرل باجوہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، جنرل فیض جو ہے وہ ڈی جی ISI، تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب تو عسکری اور سویلین دونوں جواب دہ ہیں اور ان کا جواب لینا چاہیے. بہت اچھی بات ہے، لیکن کوئی نہ کوئی فورم ہوگا نا سر. اب جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی جو 2017 یا 18 والا کہ جی ایک چلتی ہوئی گورنمنٹ کو آپ نے بھیجا اور پھر سارا کچھ یہ ہوا، آپ پینلائز نہ کریں، سزاؤں کی طرف نہ جائیں، لیکن قانون پہ عمل درآمد کریں کہ وہ آئیں جی اپنا پارلیمنٹ کے اندر آئیں اور سچ بیان کریں اور آپ سچ کہیں اور آپ چلے جائیں، جس طرح سے ابھی ہمارے یہاں پریس کانفرنسز 9 مئی کے بعد ہوئی تھی. لیکن سر یہ جو آپ کی بات ہے کہ گٹھ جوڑ تھا، نکالا، مل کے نکالا، غلط نکالا، اس کا پھر کوئی ایویڈنس بھی تو کسی نہ کسی فورم پہ آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں وہ پیش کرنا پڑے گا نا، ثابت بھی تو کرنا پڑے گا. یہ ثابت آپ کر سکیں گے؟ جی اسی لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ کرمنل لا میں تو ایویڈنس کا جو معیار ہے وہ بہت سخت ہے. جہاں بھی جسے کہتے ہیں فوجداری کے کیسز ہوتے ہیں ادھر ایویڈنس بہت سخت اس کے سٹینڈرڈز ہیں جس کی بنیاد پہ جس کو پینلائز کر. اسی لیے یہ پارلیمان کا ایک متبادل فورم بنایا گیا ہے کہ جہاں ایویڈنس جہاں جتنی موجود ہے وہ بھی سامنے آنی چاہیے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ اگر میرا یہ ایک خیال ہے، ضروری نہیں کہ یہ درست بھی ہو، کہ اگر ہم یہ موقع دیں گے ان صاحبان کو کہ یہ آ کر کھل کر اپنی بات کریں تو پھر کم از کم پاکستان کی تاریخ درست ہو جائے، تاکہ ہم ایز آئی سیڈ یہ جو 2017 کے بعد سے پورا پاکستان کا آئینی بندوبست اس کو توڑا مروڑا گیا، پہلے ایک شخص کو حکومت میں لانے کے لیے، پھر اس کے بعد اس کے خلاف نو کانفیڈنس ہوا، اور یہ سارے معاملات جو اس کے بعد سے چلے ہیں اس کے پاکستان کی سیاست اور معیشت پر بہت ہی ڈی اسٹیبلائزنگ افیکٹس ہیں. اور ہمیں اگر اسٹیبلٹی تک پہنچنا ہے تو یہ ایک حصہ ہے. دیٹ سیڈ ابھی بھی پاکستان کی حکومت جس کی سربراہی شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں ان کی ترجیح پاکستان کا معاشی اور سیاسی استحکام ہونا چاہیے. یہ ایک ضرور آن گوئنگ پروجیکٹ کے طور پر انہیں کرنا چاہیے، لیکن حکومت کی پہلی ترجیح فی الحال اس مالی سال میں تو پاکستان کا معاشی استحکام ہے اور پاکستان میں نئی انویسٹمنٹ لانا ہے اور پاکستان کی عوام کو ریلیف کرنا. ناظرین مختصر سے بریک، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خرم دستگیر صاحب، نئی انویسٹمنٹ لانا، پاکستان میں استحکام، معاشی استحکام، سیاسی استحکام، معاشی استحکام سیاسی استحکام کے بغیر آ سکتا ہے؟ اور جو چیزیں ہمارے یہاں جس طرح سے چل رہی ہیں، ابھی آپ نے ایون دو چائنا کے وزٹ کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں کے بھی منسٹر آ کے یہی کہہ رہے تھے کہ ملک میں آپ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کر آئیں. کیا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہمارے کوئی قدم بڑھتے ہوئے دکھ رہے ہیں آپ کو آنے والے وقت میں؟ کیسے آئے گی؟ جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی تو دو طریقوں سے آئے گی. ایک تو یہ ہے کہ اب حکومت کے اوپر ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ لازم ہے کہ وہ جلد از جلد 9 مئی کی جو پروسیکیوشنز ہیں ان کو اب ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں. جن لوگوں کے خلاف ایویڈنس ہے ان کو سخت ترین سزا دینی چاہیے اور جن کے خلاف نہیں ہے ان کو رہا کرنا چاہیے. اصل اسٹیبلٹی اس سے آئے گی جب ہمیں پاکستان میں ایک ریاستی حملے کے اوپر انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا. اس کے علاوہ اگر کسی کو یہ خام خیالی ہے کہ پاکستان میں جو پروٹیسٹس ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ رک جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جمہوریت کا حصہ ہے، ہمیں اس پر زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کے ناظرین کو یاد کراؤں 2013 سے 18 کے دوران بھی دھرنے ہوئے، اسلام آباد پر حملے ہوئے، لیکن میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے، وہ وزیر اعظم تھے، انہوں نے انہی 4 سالوں میں پاکستان سے دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ، کراچی کی ٹارگٹ کلنگ اور مہنگائی کا خاتمہ کیا. تو لہٰذا
अगर हुकूमत यकसू को अपना काम करे तो वो जो आवाम का रिलीफ है वो डिलीवर किया जा सकता है और इंशाल्लाह किया जाए। ठीक है, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है सर, 9 मई की प्रोसिक्यूशन के हवाले से या 9 मई के केसेस को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के हवाले से। सर हम अभी अमेरिका की और बरतानिया की एग्जांपल्स तो दे रहे हैं। बरतानिया में राइट्स हुए, फौरी तौर पे गिरफ्तारियां हुई, फौरी तौर पे प्रोसिक्यूशन हुई, उनको सजाएं भी हो गई। 9 मई को 15 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया, प्रोसिक्यूशन हमें नज़र नहीं आती, क्या वजह है? एविडेंस नहीं है? नहीं, एविडेंस तो बहुत वाज़ेह है और क्लियर है, लेकिन ये हम सब के जहन में सवाल है और ये इसका बेहतर जो तौजी है वो हुकूमत के अरकान दे सकते हैं, वज़रा दे सकते हैं कि इसमें क्या रुकावट है। लेकिन जो भी इशूज़ थे अब तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया है। हज़ारों वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ में से लोग आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं जो मौजूद थे, जो शहीदों की यादगारों की बेहरमती कर रहे थे, जो GHQ का जंगला तोड़ रहे थे, जो जिन्ना हाउस पर आग लगा रहे थे, जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाई, जिन्होंने पेशावर में 150 जानवरों को जला दिया और पूरे मुल्क में जो है वो हुल्लड़बाजी की। अभी तक सिर्फ एक प्रोसिक्यूशन हुई है, वो भी मेरे शहर गुजरांवाला में हुई है। उसके अलावा तो जो सीरियस प्रोसिक्यूशंस हैं, यही काम है कि ये मामला जब तक इसको पूरी तनदही से और पूरे वलवले से हम हल नहीं कर लेते, वो उसके बाद हम आगे बढ़ सकेंगे कुछ सियासी इस्तेहकाम की तरफ। सर लेकिन मामला यही है ना कि असल में बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि जी विटनेस शवाहिद तो हैं, अगर शवाहिद वो सिर्फ वीडियोज़ हैं तो फिर कुछ वीडियोज़ का तो PTI के लोग भी कह रहे हैं कि जी मुकम्मल तौर पे फुटेज सामने आए, CCTV की कैमरे की फुटेज सामने आए, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पे शवाहिद मौजूद हैं तो फिर प्रोसिक्यूशन ना होने की कोई वजह भी यकीनन समझ नहीं आती। और सही कह रहे हैं, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। 2017-2018 नवाज शरीफ साहब मुझे क्यों निकाला, आज भी सवाल वो कहते हैं कायम है। क्या आपको लगता है जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद उनको इस सवाल का जवाब मिलेगा? देखिए जो वजूहात हैं वो तो एक से ज़्यादा हैं और उस पर लोग लिख भी चुके हैं कि क्या वजह थी कि ये काम किया गया। और जो सिविल मिलिट्री तनाव है वो भी कोई ऐसा नया नहीं है, सिर्फ उसकी एक नई शक्ल आई कि उसमें अदलिया को इस्तेमाल किया गया सियासत को अपनी मर्जी की समझ देने के लिए। और इसीलिए जो है वो हम जब बात करते हैं कि यहाँ एक कलूजन थी या कम से कम कोई एक ही मंजिल की तरफ ये सब लोग जा रहे थे, वो यही था कि अगर नवाज शरीफ को हटाना था, हालांकि वो जो गवर्नमेंट थी 2013 से 17 तक, जिस तरह मैंने कहा वो पाकिस्तान की कामयाब तरीन इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसने 4 बड़े मसले कागज के लिए लोड शेडिंग, महंगाई और दहशतगर्दी का हल किया। तो उसको एक बिल्कुल ही फ्रिवलस तरीके से निकाला जाना एक सवाल है जिसका जवाब उन जजेस से भी लेना है जिन्होंने वो फैसला किया, और जो अगर उनको उस फैसले तक पहुंचाने में कोई और भी लोग थे उनसे भी इसका जवाब लेंगे। सर लेकिन जवाब आप ही लेंगे ना, जवाब हुकूमत लेगी, जवाब एक आम शहरी भी ले सकता है, लेकिन आपके सदर भी ले सकते हैं। मैं वही तो आपसे कह रही थी कि किसी न किसी फोरम पे तो रेफरेंस आपने दायर करना होगा, साकिब निसार के जाने के बाद ही सही, लेकिन किसी फोरम का। इसीलिए देखिए टाइमिंग बहुत अहम है हाकमियत में और सियासत में, और अगर हम सब की तो ख्वाहिश है कि ये सारे मामले जो हैं वो फौरी हल हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में, और मैं इस पर बिल्कुल क्लियर हूँ, ये जो प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए। इस गवर्नमेंट की प्रायोरिटी इस वक्त पूरी तरह पाकिस्तान के अवाम का रिलीफ होना चाहिए, और अगर अल्लाह ताला कामयाबी दे और अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो, नई इन्वेस्टमेंट आए, नए जॉब्स क्रिएट हों और महंगाई में और बिजली के बिलों में कुछ कमी की हमें खुशखबरी मिले, उसके बाद ये सारे काम जो माजी से मुतल्लिक हैं वो किए जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके टाइम का गुफ्तगू कर रहे थे खुर्रम दस्तगीर। और अगेन कि क्या इन गिरफ्तारियों के बाद या इन मामलात की छानबीन के बाद, केस चलने के बाद जो हुआ है 12 अगस्त के बाद जनरल फैज़ की गिरफ्तारी के बाद, क्या नवाज शरीफ साहब को इसका जवाब मिल जाएगा, और क्या
جواب کا انتظار دوسری طرف سے ہی کیوں ہے، خود کیوں نہیں گورنمنٹ انیشیٹ کر سکتی؟ تو انہوں نے کہا کہ کرنا چاہیے لیکن وہ سزاؤں کی طرف نہیں، بہرحال پارلیمنٹ میں بلا کے. اور ہمیں یاد ہے جب یہ حکومت بنی تھی تو شروع میں خواجہ آصف صاحب یہ بات کہتے تھے کہ جنرل فیض کو اور جنرل باجوہ کو ہم پارلیمنٹ میں بلائیں گے اور پارلیمنٹ میں بلا کے ان سے سوال جواب کریں گے. اس کے بعد معاملہ اب یہاں تک پہنچا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ، کسی اینکر نے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے بھی پروگرام کرنا ہے، میں نے بھی پروگرامز میں آنا ہے، تو یعنی آپ نہ ہی سمجھے. پروگرام سے نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.